क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम हो ताकि वो बच्चा या बच्ची या हमारा जो मुलाजिम है उसको हम फौरी तौर पे हेल्थ अटेंडेंस दें। लेकिन उससे बड़ा मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम KIU को गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तालीमी इदारों और माशरे के लिए एक रोल मॉडल पेश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुर साहब ने बात भी की कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कराकोरम यूनिवर्सिटी का मिसाल दिया जाता है कि जी हमने देखा कि वहाँ कोई भी बंदा बगैर मास्क के हमें नहीं मिला। तो हम ये कल्चर भी आपकी तवज्जुह से भी और गिलगित बल्तिस्तान के लिए कि बाकी जो तालीमी इदारे खुले वहाँ पे भी कम से कम इससे अगर अच्छा हो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इस लेवल की प्रिवेंटिव मेजर्स होनी चाहिए ताकि कोई भी बच्चा या बच्ची जो है इस किस्म की वबा का शिकार ना हो और एक तंदुरुस्त और तवाना मुआशरा जो है वो आगे जाए। हमें 2-3 जो चैलेंजेस आ रही और उसको हमने कि मिसाल के तौर पे हॉस्टल्स में हमारे पास कोई 450-500 बच्चियां हैं, तो उनको हमने इस तरह तकसीम किया कि एक वक्त में हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 150 बच्चे या बच्चियां हों ताकि 1/3 से ज़्यादा हमारी ऑक्यूपेंसी ना हो। उसके लिए भी हमने जिस कमरे में 4 बच्चियां या 5 बच्चियां थी उधर 2 बच्चियों को अलाउ किया। डाइनिंग हॉल में मैं खुद जाके मैंने मैडम को बताया कि हम किस तरह बच्चों को बिठाएं, उनको किस तरह बुलाएं, विंग वाइज बुलाएं। और ये जो अवेयरनेस है, ये हमारी जो कोशिश है, उसके ज़रिए हम ये चाहते हैं कि हम सब महफूज रहें, जो हमारे पास लोग आते हैं वो भी महफूज रहें, जो हमारे पास काम करते हैं वो भी महफूज रहें, जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ने आते हैं वो, और फिर हमारी तवज्जुह से एक माशरे को भी एक अच्छा पैगाम भी मिले। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और मेरी ख्वाहिश होगी कि हम आपको इस पर, मेरे ख्याल में आप लोगों ने देखा होगा आज से कोई 1 महीना पहले मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था, आपके अखबारात में आया था कि किस तरह बतदरीज हम तालीमी इदारों को खोलेंगे, जिसमें ये सारी बातें उर्दू के आर्टिकल्स में मैंने छपवाए थे। और मकसद ये था कि हमें 1 महीने 15 दिन पहले इन चीज़ों का पता और इसके लिए हम जहनी तौर पे तैयार हो। तो आप सबका शुक्रिया। कोशिश यही होगी इंशाअल्लाह कि तालीमी सफ़र भी जारी रहे, उसके अंदर मायार जो है वो किसी जो लेवल है उससे गिरे ना। अगर हम ऑप्टिमम लेवल पे नहीं जा सकते, जो ज़ाहिर है बहुत सारी चैलेंजेस होती है, लेकिन हम तालीमी मायार को गिरने भी न दें। और तीसरी बात यह कि हम महफूज रहे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम से ये उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह अगले 2-3 महीनों में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और ये जो पेंडेमिक की जो सिचुएशन है वो एक ऐसी जगह पे चली जाएगी कि जिसमें इंशाअल्लाह कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं होगी। एक चीज़ जो हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जहाँ पे भी आपको टेस्टिंग की ज़रूरत होगी, जहाँ पे कोई बच्चा या बच्ची या मुलाजिम को शक है कि जी तो उसको हम फौरी तौर पे टेस्टिंग, आपको डॉक्टर शाहज़मान साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा जी हम आपको फ़ौरन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और कहीं पे कोई क्वारंटीन की ज़रूरत होगी तो वो भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो आप सबका शुक्रिया। आपको ज़हमत देने का बुनियादी मकसद ही यही है कि इस कार खैर में और एक महफूज मुआशरा बनाने में आप हमारे साथ अपनी ताउन करें। और ये जो हमारा मैसेज है ये आपके अखबारात के तवज्जुह से तमाम गिलगित बल्तिस्तान के मुआशरे तक पहुँच जाए। आप सबका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक जो सवाल मैं समझता हूँ बुनियादी कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो स्टूडेंट्स जो दूर दराज एरियाज में थे वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके, उनको आप किस तरह फैसिलिटेट करेंगे या उनके जो इश्यूज उनको कैसे? उसमें हमने 2 अप्रोचेज़, एक तो मैंने गुजारिश की ना कि हमने फासिलाती सेंटर्स बनाए और ये तकरीबन 50 से ज़्यादा 5 हब हमने बनाए, जिसमें एक सेंट्रल हब यहाँ पे है, एक हब हमारा गिज़र में है, एक हुंजा में है, एक चिलास में है और एक स्कर्दू में है। तो इस 5 हब्स के ज़रिए हम जो भी टीचिंग लर्निंग हमारा हफ्तावार मटीरियल है वो हम यहाँ से भिजवाते हैं और वो बच्चे जो है वहाँ से उनको, मुझे जब खपलू गया तो बड़ी खुशी हुई कि एक बच्चे ने मुझे कहा, जो वॉलंटियर था, हमारा स्टूडेंट था, कि जी मैं आपकी इस फ्लैश को बॉर्डर तक पहुँचाता हूँ। यानी मैं अपनी मोटरसाइकिल पे, हमारे वहाँ 2 फीमेल स्टूडेंट्स हैं खपलू में, तो उन तक हम पहुँचाते हैं। उसके बावजूद भी हमने 1 हफ़्ता फिर भी दिया
کیونکہ بہت ساری بچیوں کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ جی ہماری اسائنمنٹس ابھی تک ہم نہیں کر سکے، کچھ چیزیں مزید ہمیں پڑھنی ہے، تو اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ یہ لوگ ایک ہفتہ ایگزام سے پہلے آئے، اور جس طرح کی ہم نے ان کی ڈویژن کی ہے وہ لوگ آئے اور وہ اپنے ٹیچر سے ملے، اپنی اسائنمنٹس دے جو ان کی ورکشاپس وغیرہ، اور ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ ان کا ایگزام شروع کرے، اور ان کو اس طرح ہم رکھے کہ کیمپس پہ بھی اور ہاسٹلز میں بھی ہماری تعداد کم از کم آدھی سے زیادہ نہ ہو، آئیڈیل تو 1/3 ہے کہ ہماری 1/3 سے زیادہ نہ ہو، تو اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک ٹریفک کاؤنٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں اگر ایک وقت میں ہمارے پاس ہم نے جو آپٹیمم لیول رکھا ہے وہ ہے کوئی 1200 سے 1300 اسٹوڈنٹ، اس سے زیادہ اگر ٹریفک بڑھتی ہے تو شاید ہم کچھ فلٹر لگائے اور مزید اسٹوڈنٹس کو اس وقت تک نہ آنے دے، تو یہ میکینزم ظاہر ہے، مقصد یہ ہے۔ تو ایک تو ہاسٹلز، دوسرا جو ہمارے لیے چیلنج ہے وہ کینٹینز میں ہے، اس پہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر لوگ SOP فالو نہ کرے تو ہم کینٹین میں بیٹھنا ختم کرے اور ہم ٹیک اوے کرے کہ یہ اپنی چائے لے کسی سائٹ پہ بیٹھ کے پیے اور ڈسپوزیبل چیزیں ہم دے، تو اس پہ بھی ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو خیر چونکہ تھوڑے لوگ ہیں تو وہ کمپلائی کر رہے، لیکن چونکہ لوگ گروپ میں بیٹھتے ہیں اور اس میں پھر احتمال ہے کہ وہ سوشل کنٹیکٹ بہت کم ہو جائے، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگ محفوظ رہے، ظاہر ہے جب وہ محفوظ ہوں گے تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہمارا سٹاف، ہماری فیکلٹی اور ہم سب محفوظ رہیں گے، تو حفاظت ان کو بھی دینی ہے، خود بھی دینی ہے اللہ کے فضل سے، اور ان کو بھی محفوظ رکھنا ہے، تو اس لیے یہ جو ہماری کوشش پچھلے 6-7 مہینے سے اللہ کے فضل سے جاری ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صحت اور تندرستی کے ساتھ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ سر یہ جو آپ نے ترغیب میں بتایا کہ ان ایریاز میں یہ کورونا کے مریض ہیں اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جہاں پہ یہ انسانی پہ زیادہ ہے اس وقت، اور اس کے علاوہ جب آپ نے یونیورسٹی بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تو اس کے پھیلنے کی 2-3 جو بڑی وجوہات ہے، ایک تو یہ کہ جب بہت زیادہ لوگ غیر محفوظ طریقے سے بہت زیادہ تعداد میں ملتے ہیں اور سوشل گیدرنگ کرتے ہیں، تو اس سے اس کا آپ نے دیکھا کہ عید پہ اس کا کرو زیادہ ہو گیا، تھوڑا آپ نے ٹورزم ریلیکس کیا تب زیادہ ہو گیا، تھوڑا آپ نے جمعے کے دن لوگ گئے ان کو، تو ہم نے بنیادی طور پہ اس چیز کو ریسٹرکٹ کرنا ہے کہ بچے جہاں جہاں گیدرنگ ہو سکتی ہے وہاں پہ ہم ان کو مانیٹر کریں، اور ابھی بھی میں جب کوریڈور میں جاتا ہوں تو بچے تو ان کو میں بڑی سختی سے کہتا ہوں کہ آپ، تو انشاءاللہ میرے خیال میں ایک کلچر الحمدللہ بن گیا ہے کہ یہ میسج ہمارا لوگوں تک پہنچ گیا، اور آپ کے توسط سے پہنچے گا مزید لوگوں تک اور اسٹوڈنٹس تک، ان کے پیرنٹس تک، تو میرے خیال میں ہم اللہ سے یہی یقین رکھتے، امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ ہم اس سچویشن میں نہیں جائیں گے، اور ہمیں اصولاً نہیں بھی جانا چاہیے جب اتنی قوم نے محنت کی اور ایک سکسیس سٹوری ہماری کریٹ ہوئی کہ پوری دنیا میں پاکستان نے ایک بڑی کامیابی کے ساتھ مختلف آپشنز دیتے ہوئے اسمارٹ لاک ڈاؤن، منی لاک ڈاؤن، تو اس کی بنیاد پہ الحمدللہ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی سب کیمپسز میں بھی وہ تحفظ رہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو اسی طرح آگے لے کے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ یونیورسٹی بند ہونے سے پہلے طلباء سڑکوں پہ تھے، فیس معافی کا مطالبہ لے کر وفاقی حکومت کی طرف سے بیانی بھی کروائی گئی، تو اب وہ طلباء کیا فیس خود جمع کریں گے یا وفاقی حکومت نے ادائیگی کر دی؟ اس میں 2 قسم کے کیسز ہے، ایک تو ہمارے جو وہ اسٹوڈنٹ ہے جو یہ کہہ رہے کہ ہمارے والدین جو ہے اس کووڈ-19 کے زد میں آ گئے اور ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے، اور 2 وہ اسٹوڈنٹ ہے جو ماسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا ایک قضیہ جاری ہے ابھی تک، تو جو پہلے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو ہم نے پاکستان کیا کہ میرے خیال میں KIU کی تاریخ میں سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام دیا، اس سال ہم نے 11 کروڑ روپے کے اسکالرشپ دیے ہیں، اور جس کی ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد 1600 ہے، تو یہ میرے خیال میں اس سے پہلے ہم نے کبھی 150-200 سے زیادہ اسکالرشپ نہیں دیے، یہ اس سے ایک بہت بڑی ریلیف تمام اسٹوڈنٹس کو مل گئی۔ مثال کے طور پہ احساس اسکالرشپ جو پرائم منسٹر پروگرام ہے اس میں ہمیں 716 اسکالرشپ ملے، جس کی مالیت 7 کروڑ روپے ہے، اس میں ایک اسٹوڈنٹ کو نہ صرف اس کی فیس ملتی ہے بلکہ اس کو سیمسٹر کے 25,000 روپے بھی ملتے ہیں، تو وہ آپ
اس سے اندازہ لگائے کہ وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی تعلیم کا بھی اس سے کچھ نہ کچھ سبب بنا لیتا ہے۔ جو ہمارے ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ کا ایشو ہے وہ بڑا سیریس اس سینس میں ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی۔ لاسٹ ٹائم جب ہم ان کا ایگزام لے رہے تھے تو اس ایگزام میں مجھے اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی اور ہمارے گورنر صاحب نے بھی کہا کہ آپ ان کا ایک مشروط ایگزام لیں اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ اماؤنٹ آپ کو کسی نہ کسی اس کا کچھ حصہ، لیکن وہ سم ہاؤ ابھی تک ہمیں نہیں ملا۔ ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان بچوں کو ہم کہیں کہ جو آپ کی فیس آپ نے نہیں دی اس کو ادھر فریز کرتے ہیں، کچھ بوجھ آپ لے کچھ بوجھ ہم لے لیتے ہیں، اگر حکومت نے پیسے دیے تو آپ کی امانت ہے ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو وہ جو فیس انہوں نے نہیں دی اس کو میں نے اس وقت فریز کر دیا، اور میں نے ان سے گزارش کی کہ اس سیمسٹر کی فیس آپ دے تاکہ کچھ بوجھ ہم لے کچھ بوجھ آپ لے۔ تو اس میں مجھے خوشی سے میں کہتا ہوں کہ اس میں ابھی تک کافی سٹوڈنٹس نے، آدھے سے تو کم ہوں گے لیکن انہوں نے فیس دینا شروع کی۔ میں اس میں لگا ہوا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے، ابھی میں گیا تھا تو میں نے جوائنٹ سیکرٹری سے، انہوں نے تھوڑی امید ہمیں دلائی ہے کہ کہیں نہ کہیں یو ایس ایڈ وغیرہ سے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی دوسری جو ہم نے بات کی کہ 15% ڈسکاؤنٹ سب کو دے دیا، جس کو میں کووڈ ڈسکاؤنٹ کہتا ہوں۔ اب کہنے کو تو یہ 15% ہے لیکن یہ یونیورسٹی کے لیے 2.5 کروڑ روپے ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی 15% کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جی ہماری ایک مہینے کی تنخواہ ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے، اس کے علاوہ ماسٹر میں نے یہ کیا کہ میرے پاس کوئی 1 کروڑ روپے تھے، تو میں نے ماسٹر کے وہ نادار سٹوڈنٹس جو فیس نہیں دے سکتے تھے ان کی فیس میں نے اس فنڈ سے دی، اور تقریباً 200 یا 180 سٹوڈنٹس کو۔ تو میرے خیال میں کسی کو اگر فیس معاف ہوئی تو کسی کو پاکٹ منی بھی ملی، اسٹائپنڈ بھی ملا، اور ہماری کوشش ہے ابھی کہ اگلے سال ہم 2000 سٹوڈنٹس کو کم از کم اسکالرشپس دلوائے، اور اس لیے میں آپ کی توسط سے اسٹوڈنٹ کو بھی، ابھی ہمارا احساس پورٹل کھلا ہوا ہے تو یہ 716 یا 20 تو ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔ ہم چاہیں گے کہ اس میں 700 اور سٹوڈنٹس آ جائیں۔ سر اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے کتنی ادائیگی کرنی ہے؟ اس میں ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، ہمیں تو پروونشل گورنمنٹ سے کچھ نہیں ملتا، آپ کو پتہ ہے۔ اس میں جو ہمیں جتنی اسکالرشپس ملی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ملی ہے، اور تقریباً میں نے عرض کیا کہ 7 کروڑ احساس پروگرام میں ہے، 2 کروڑ روپے چی کا ایک تھا، 1 کروڑ ہمارے پاس تھا، پھر یو ایس ایڈ اسکالرشپ سے کچھ، تو یہ سارے ملا کے کوئی 11-12 کروڑ روپے 1500 کے قریب سٹوڈنٹس کو ہم نے اسپانسر کیا، اور اس میں ہم نے تمام کیمپسز میں کیا، چلاس میں بھی، باقی میں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو فورس کمانڈر صاحب نے چلاس کے لیے خصوصی طور پہ جو 1,10 لاکھ روپے دیے تھے، وہ بھی ہم نے سٹوڈنٹس کی اس مشکل حالات میں ان کو اسپانسر کیا۔ اس کے علاوہ جو جی بی گورنمنٹ نے ہمیں چلاس میں کوئی 17-18 لاکھ روپے سٹوڈنٹس کے، وہ بھی ہم نے ان کو دے دیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان حالات میں اگر میں پریشان ہوں اپنے بچوں کی فیسوں کی وجہ سے تو آپ سب، ہم سب پریشان ہیں۔ تو اس لیے جہاں جہاں پہ بھی ہمارے پاس پیسے تھے، ممکن تھے، ہم نے دیے، اور میں نے عرض کیا نا کہ کبھی اس سے پہلے ہم نے 200 سے زیادہ اسکالرشپ نہیں دیے، بڑی ہم نے اگر تیر مارا تو 220 کر دیے۔ اس سال پہلی دفعہ ہم 1500 لوگوں کو 11 کروڑ روپے سے، اور اس کی مالیت 1-1.5 کروڑ سے کبھی زیادہ نہیں تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ احساس اسکالرشپ پروگرام بر وقت آیا، لوگوں کو ضرورت تھی، اور ہماری خواہش ہوگی آپ کی توسط سے کہ ابھی چونکہ دوبارہ اپلائی کا وہ ٹائم آ گیا ہے، تو ہم سٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہے کہ جنہوں نے اپلائی نہیں کی اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جن کے والدین کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے وہ اس کے لیے ایلیجبل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 80% سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی وہ ہے، اور جتنے پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے یہ یقین دانی دی ہے کہ جی بی سے جتنے بچے آئیں گے اور وہ مستحق ہوں گے ان کو ہم اسکالرشپ دیں گے۔ تو اگلے سال ہم کوئی 15 سے 20 کروڑ روپے کے اسکالرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ۔ ابھی ہمیں ایچ ای سی نے اس سال صدر صاحب کی اور ہمارے چیئرمین ایچ ای سی کے تعاون سے اسکالرشپ میں بھی 1 کروڑ بڑھا دیے۔ جو ایچ ای سی اسکالرشپ نارملی 2 کروڑ ہوتا ہے، اس سال انہوں نے 3.25 کروڑ ہمیں دیے ہیں۔ تو ہماری خواہش ہوگی کہ اگلے سال ہم کم از کم 15 کروڑ روپے کے احساس اور یہ سارے ملا کے اسکالرشپ اسٹوڈنٹ کو دے، تاکہ جو غریب بچہ ہے وہ کسی طرح بھی تعلیم سے نہ رکے۔
تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس اپنی اخبارات کے توسط سے بچوں کو ترغیب دے کہ جو مستحق سٹوڈنٹس ہیں وہ اس احساس پروگرام میں، یہ 50,000 اسکالرشپ ہے ہر سال، اور جو بھی بچہ مستحق ہوگا اس کو یہ مل جائے گا، اور اس کی ہر سال جو مالیت ہے وہ 5 ارب روپے ہے پاکستان کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا اچھی اپورچونٹی ہے کہ ہمارے بچیوں کے لیے اللہ نے ایک ایسے وقت پہ ایک موقع دیا کہ جس کی ضرورت بھی ہم سب کو، اور ظاہر یونیورسٹی کی سروائیول بھی تب ہوگی کہ لوگ جو ہے فیسیں دیں، اور فیسیں وہ تب دیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی اسکالرشپ پروگرام آئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نے ایک ٹف ٹائم گزار لیا۔ اس سال ہمیں ایڈیشنل لوکیشن آئی ہے اسکالرشپس میں بھی، ہمارے ریکرنگ میں بھی، اور انشاءاللہ ہم اس دفعہ مزید اپنے بچوں اور بچیوں پہ اس کو انویسٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے آؤٹ لائن دکھائی SOPs کے حوالے سے، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک چیز وہاں مجھے مس دکھائی دے رہی ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، کیا ہاں ٹرانسپورٹ میرے خیال میں 1-2 سلائیڈ رہ گئے تھے، میں نے کہا پوچھیں گے۔ ٹرانسپورٹ میں ہم نے بیٹا اس طرح کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ کو ہم نے 3 شفٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور سیٹوں میں کوئی بچہ کھڑا ہو کے نہیں آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایک سیٹ کے درمیان ایک سیٹ ہم خالی چھوڑیں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہر ٹرانسپورٹ کے اندر جاتے ہوئے ایک سینیٹائزر ہم نے وہ کنڈکٹر کو دیا ہے کہ وہ بچہ سینیٹائز کرے، ماسک کے بغیر اگر کوئی ہوگا تو اس کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ پھر ان کو جو ہم جہاں ڈراپ کریں گے وہ بھی ایک سیکوینس سے ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ سب لوگ تو، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے SOPs، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے کہ پچھلے جب سے ہم نے یہ کلچر بنایا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس بہت اچھی طرح رسپونڈ کر رہے ہیں۔ میں کل صبح پہلی جو میری پیٹرول میری ٹیم کی ہوتی ہے، میری جو ٹیم ہے 9 سے 9:30 بجے میرے ساتھ ڈینز، اور تو میں دیکھ رہا تھا رینڈملی کہ کہیں پہ بھی مجھے کوئی بغیر ماسک کا نظر نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا لوگوں نے کہ جی اگر، کیونکہ ہم پرسنلی جا کے ان کو غصہ کرتے ہیں، میں سیکیورٹی والے کو بلا کو کہتا ہوں کہ اس کو گیٹ سے باہر نکالے، تو وہ 1-2 دفعہ اس طرح جب ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ دس از 0 ٹالرنس۔ بٹ لیکن ظاہر ہے تعداد بڑی ہوگی تو ہمارے لیے چیلنج بھی بڑا ہوگا، لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اسٹرکٹلی فالو کریں SOPs کو، اور کسی کے لیے اس کو ریلیکس نہ کریں، اپنے فیکلٹی اسٹاف جو بھی ہے، اور جب ہم سب کریں گے تو بچے بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ایک محفوظ کیمپس ہم بنائیں گے۔ سر یونیورسٹیز جو ہیں مقالے اور مضامین بھی چھاپتے ہیں، ریسرچ پیپرز، لیکن یہاں مطلب کووڈ کے حوالے سے اب تک کوئی ایسا نہ کسی اسٹوڈنٹ نہ کسی ٹیچر KIU کی طرف سے سر کوئی نہیں چھپا، صرف عارف روحانی صاحب اور آپ۔ اچھا، اس میں تقریباً ابھی تک صرف 11 آرٹیکلز میرے اردو میں چھپ گئے، اور کوئی 5 یا 6 انگریزی میں COVID-19، اور اس سے شاید GB میں پہلا آرٹیکل کووڈ پہ اس وقت میں نے لکھا تعلیمی اداروں کے حوالے سے۔ اس وقت کچھ ہم چیزیں شاید وہ اخبارات تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس وقت ہم کوئی 10 HEC کے ساتھ پروجیکٹس کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ گلگت بلتستان میں کون سی ادویات ہے جو کووڈ کے اس کو کم کرنے میں ہمیں مدد دے سکتا ہے۔ ایک ریسرچ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ بچ گئے ہیں یا جو ریکور ہو گئے ان کی کیا جسمانی صلاحیتیں تھی، ان کا کلچر، تو اس پہ بھی ہم کہ اس کا فوڈ باسکٹ کیا تھا کہ وہ جو لوگ انفیکٹ بھی ہوئے لیکن ریکور ہو گئے، تو اس کو بھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گرین سینیٹائزر پہ بھی ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے۔ تو آپ کی بات بجائے اس میں نہ صرف ہماری پاکستان کی تمام جامعات کی ایک کمزوری ضرور رہی ہے کہ وہ ایک سوشل ڈائلاگ نہیں ہے ہمارا، معاشرے کے ساتھ ہمارا جو مکالمہ ہے وہ بڑا کمزور ہے۔ اس پہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ جب میں آیا تو میں نے اس مکالمے کو شروع کیا، اور وہ کراکرم دریچہ علم و تحقیق کے حوالے سے فیچر شروع کیا، آپ تمام اخبارات میں اس کو چھاپتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد، اور تقریباً ابھی میں ایم ہیپی کہ وہ ابھی 100 سے میرے آرٹیکلز کراس کر گئے، جو انگلش کے تقریباً 25 ہو گئے، اور اس میں ابھی کچھ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے جو بھی ہم MS کا مقالہ جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے، اس کا کم از کم ایبسٹریکٹ جو ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کو ہم اخبار میں پبلک ریلیشن کو دیں گے، اور اس کا ترجمہ ہمارے عارف صاحب کر کے کم از کم یہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم نے
ان بچوں پہ تحقیق کی ہے جو خوراک کی کمی کی وجہ سے کسی ایریا میں ان کی قد میں یا ان کی گروتھ میں، ان کی نشو و نما میں کوئی کمی آ رہی ہے، تو اس کی کیا بڑے بڑے وجوہات تھے اور ہم کس طرح. تو یہ ایک مکالمہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ڈائریکٹر صاحب بیٹے، اور میں ہمیشہ اس کو ہم ریسرچ کمیونیکیشن کہتے ہیں کہ تحقیق کا مکالمہ معاشرے کے ساتھ کس طرح. یہ ہمارا کام ہے بحیثیت یونیورسٹی، یہ ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کے جو ثمرات ہیں وہ معاشرے تک پہنچے. تو انشاءاللہ اس پہ میری ایک بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس مکالمے کو جاری رکھیں. میرے علاوہ اور لوگ بھی لکھیں، میں تو اس کو بڑا انکریج کرتا ہوں کہ ہم اردو میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، اور آپ تک جو یہاں کا ریسرچ ہے انشاءاللہ اگلے کچھ ہفتوں میں آپ سے کچھ 5-6 آرٹیکلز خود بھی اور باقی بھی کہ جو آگے ہم ریسرچ کر رہے ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں. ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ ریسرچ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو لوگ گلگت بلتستان میں ریکور ہو گئے ان کے بلڈ گروپ کو ہم ایمیٹالوجی کو بھی انالائز کر رہے ہیں کہ ان بلڈ گروپس کے اندر کیا ایسی چیزیں تھی کہ وہ لوگ بچ گئے اور کچھ لوگ. تو یہ بھی ہم آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے. کوئی 10 ہمارے گروپ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ریسرچ ابھی ہم کر رہے ہیں جس کو ہم بایو سینسرز کہتے ہیں. ہارٹ اٹیک کے جو یہاں بہت بڑے مسائل ہیں اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے ابھی ایک بہت بڑی میں آپ کی توسط سے مطلب کہ دیکھیں ایک بہت بڑا المیہ آج گلگت بلتستان میں یہ بھی رہا کہ چلے ہم تو کسی نہ کسی صورت میں اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچ گئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی کالج اور اسکول نے کوئی بھی تعلیم تعلم کا ایک سلسلہ. تو اس پہ بھی بڑا ایک ہمیں کام کرنا ہے کہ چلے اگر کیا یو کے 6000 یا 5000 بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ لاکھوں بچے جو نہیں پڑھ سکے ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ سبمٹ کیا GC کو جس کا ہے کہ اسٹرینتھنگ آف سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن تھرو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز. اور ہمارا یہ جو تجربہ بڑا کامیاب رہا، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اب اسکول کالجز میں بھی لے کے جائے اگلے. دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پینڈیمک ابھی ختم نہیں ہونا ہے. یہ خدا نہ کرے اس کا ایک ریباؤنڈ فینامینا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کم از کم آپ سمجھے کہ 2021 کے آخر تک شاید ہم ان کیمپسز میں یا وسط تک ہم ان کیمپسز میں دوبارہ اس سے شدومت سے آئے جس طرح پہلے. تو اس لیے اس بلینڈڈ ماڈل کو، اس مخلوط نظام تعلیم کو آگے ہم نے لے کے جانا ہے اسکول کالجز میں بھی اور یونیورسٹیز میں بھی. ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم بچوں کو 4 سے 5 ہفتے کیمپسز میں بلائیں گے 1/3 کو، ان کو کورس پڑھائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ جو 6 ہفتے ہے وہ گھر پہ آن لائن پڑھے گا، وہ ریپیٹ کریں گے وہی چیزیں، اور آخر میں ان کا امتحان اسی طرح لیں گے جس طرح ابھی لے رہے ہیں. اگر حالات بہتر ہوئے تو شاید اس کو تھوڑا بڑھا دے، آدھے اسٹوڈنٹس کرے، لیکن میرے خیال میں اگلے 6 مہینے میں حالات اتنے بہتر نظر نہیں آتے کہ ہم سب کو ایک وقت میں بلائیں. کل کوئٹہ کے وائس چانسلر ڈاکٹر شبیر نے کہا کہ کوئٹہ میں دوبارہ ایک ریباؤنڈ فینامینا شروع ہو گیا کیونکہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے. تو اس پچھلے ہفتے میں کوئٹہ میں دوبارہ اس کی انفیکشن کی تعداد تیزی سے بڑھ گئی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بہت رسک میں ہے، ہم سوچ رہے کہ بلائے تو کتنوں کو بلائے. تو ہماری خواہش ہوگی اور اللہ سے توقع بھی رکھیں گے کہ ایسی صورتحال یہاں نہ ہو. اور یہاں لوگوں نے اچھا مینج کیا، GB نے بڑا اچھی طرح مینج کیا، رسپانس کیا. تو میرے خیال میں اس کو ہم چاہیں گے کہ اسی طرح ہم بھی کریں آپ کے ساتھ مل کے. اور انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں میں جب حالات بہتر ہوں گے تو اسٹوڈنٹس کو تھوڑا بڑھا دیں گے، انسٹیڈ آف 1/3 1/2 پہ آ جائیں گے. اور یہ اس طرح، لیکن یہ کہ ہم اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کریں گے کہ کوئی ایسے کیسز ہو تو ہم فوری طور پہ اس پہ اپنا رسپانس کریں. جی سر ایک سوال ہے. جی یہاں پر یونیورسٹی میں تحقیق اب تک تو تحقیق کے معاملے میں بھی کوئی خاص خاطر خواہ آپ کو نتائج موصول نہیں ہوئے. ایجادات تو دور کی بات ہے کراکرم یونیورسٹی کی. تو یہاں یہ بتا دیں کہ کراکرم یونیورسٹی گزشتہ 2 سالوں سے انتہائی بحران کا شکار رہا. اس کے بنیادی کچھ وجوہات اگر آپ ہمیں ذکر کریں. کبھی یہاں پہ یونیورسٹی کے کچھ تنازعات پیچھے زمینوں کے تنازعات آئے، بورڈ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، کراکرم یونیورسٹی مالی بحران کا شکار ہو گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ یونیورسٹی 2 سالوں میں اس حد تک بحرانوں میں نہیں گئی تھی ماضی میں. اور دوسری بات یہ کہ کراکرم یونیورسٹی گلگت بلتستان کی یونیورسٹی ہے اور یہاں کے مقامی زبانوں کے اوپر ریسرچ
اور اب تک یہاں کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں سامنے یہاں یونیورسٹی کے اندر موجود نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ شنائی لینگویج کے اوپر وہاں ریسرچ ہو رہا ہے، اور کراچی یونیورسٹی گلگت بلتستان میں ہے، اور ہماری مقامی زبان کے اوپر کوئی آج تک کسی نے اس طرح سوچا نہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں آپ کے دوسرے سوال کا میں پہلے جواب دوں گا. دیکھیں میرے خیال میں ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم انگریزی تو پڑھا رہے ہیں اور ہم فرانسیسی تو پڑھا رہے ہیں لیکن اپنی زبانیں نہیں پڑھا رہے، اور خاص کر وہ زبانیں جو ابھی تک وہ تولید کے مراحل سے گزر رہے ہیں یا ایولوشن ارتقاء کے مراحل سے گزر رہے ہیں ان کے لیے زیادہ. تو ہم نے یہاں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ اردو ڈپارٹمنٹ کھولا جس کو ابھی میں نے اردو اور مقامی زبانیں کا نام دیا، اور ہماری خواہش ہے کہ ابتدائی طور پہ ہم کم از کم ایک سے دو کورسز ضرور پڑھائیں مقامی زبانوں پہ، جس میں مقامی زبانوں کی تاریخ، ان کا جو بھی ایسی چیزیں جس کو اچھا بدقسمتی سے اس ضمن میں ہمیں مقامی زبانوں پہ پڑھانے والے بھی نہیں مل رہے، ٹو بی ویری فرینک. مطلب ہمیں یہاں بھی مقامی زبانوں پہ اردو میں تو کتابیں مل رہی ہے، لیکن تو اس میں بالکل ایک دفعہ آپ کے دوست ہمارا اسٹوڈنٹ ہے ماس میڈیا کا، کیا نام ہے بگورو صاحب، کیا نام ہے ان کا، امتیاز صاحب. تو امتیاز کو میں نے کہا کہ آپ آ جائیں، اس پہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ایک دو کورسز ہم وہ بنائے، لازمی بنائے. جی میں جا رہا تھا کیا یہ بگروٹ سے پھر ہم گارگو گئے، پھر تو وہ گارگو میں پھر رستے میں وہ میرے ساتھ تھا، اس پہ ہم بات کرتے رہے کہ کس طرح ہم. تو میرے خیال میں آپ ہمیں ایک والنٹیئر 2-3 لوگ دیں جو میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. میں نے پشتو بھی پڑھی ہے جو میری مادری زبان ہے، میں پشتو میں لکھ بھی سکتا ہوں، بول بھی سکتا ہوں، میں نے شاعری بھی کی ہے. اگر وہ زبان زندہ ہے تو ہم نے اس کو زندہ رکھا ہے، ہم اس کو لکھتے بھی ہے. شاید جو گرامر کا جتنا بڑا ذخیرہ پشتو میں ہے اردو میں نہیں ہے، کوئی 5000 سال پرانی زبان ہے، ہم اس کو آج بھی اسی طرح اون کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کی طرح. یہ زبان آپ کی ہے، جب تک آپ اس کو اون نہیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کے لیے کام نہیں کریں گے تو کوئی اور باہر سے آ کے کام نہیں کرے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لنگوسٹکس پہ کام شروع کریں. اب لنگوسٹک کی آپ نے بات کی کہ دیکھیں بون یونیورسٹی میں ایک بندہ پشتو پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، تو لسانیات کی جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مجھے شین آتی ہو تو میں لسانیات پہ ریسرچ کروں. لسانیات کی اپنی تحقیق کے مختلف طریقے ہیں کہ آپ ہمارے ایک دوست خلیل توقار پروفیسر ہے استنبول یونیورسٹی میں، اس نے ہند کو کا گرامر لکھا، حالانکہ اس کو ہند کو بولنا ہی نہیں آتا، لیکن اس نے گرامر لکھا کیونکہ لسانیات کے جو بنیادی اصول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو میری گزارش ہوگی آپ سب سے بھی، اور وہ بگورو صاحب کو میں نے اس وقت بھی کہا کہ آپ آ جائیں، ہم ایک کورس ڈیزائن کرتے ہیں اور ہم HOD کو بٹاتے ہیں آپ کے ساتھ کہ یہ کورس ہر اسٹوڈنٹ پڑھے، بے شک اردو میں پڑھے، کم از کم اس کو یہاں کی زبانوں کی تاریخ آپ کو اتنی پتہ نہیں ہے اپنی زبانوں کا جتنا مجھے پتہ ہے، جس پہ میں نے جتنا خود پڑھا ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ ہم وہ جو اردو اور علاقائی زبانوں کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کی مدد سے. دوسری جو آپ نے بات کی، دیکھیں بحران کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو بحران ہمارے سر پہ تھوپا گیا. میں جب چیف منسٹر صاحب سے ملا اپنے آنے کے 2 ہفتے بعد تو انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب، وہ مجھے بخاری صاحب آپ اپنی میرٹ پہ آئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ میرٹ پہ کام کریں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. انہوں نے سپورٹ کیا بھی. ساتھ انہوں نے کہا کہ جی یہ بورڈ کے حوالے سے کچھ تحفظات ہے تو کائنڈلی آپ اس کو ذرا دیکھ لیں، ہم تعجیل میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. یہ بات ہے کس کی؟ جون کی، جون کے 30 ہفتے کی، جون 2018 کی 30 ہفتے کی. اور مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے بعد 2 ہفتے بعد ایک ڈپٹی سیکرٹری نے ایک لیٹر ایشو کیا اور تمام اپنے کالجز کو کہا کہ وہ ایفیلیٹ ہو فیڈرل بورڈ سے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ تعجیل میں کیا گیا، ہمیں نہیں سنا گیا. میں نے ان کو کہا کہ سر مجھے آپ 6 مہینے دیں، میں اس کو ریویو کروں گا. اور جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں، دیکھیں اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ آیو اچھا نہیں ہے تو میں بھی کہتا ہوں اچھا نہیں ہے. جب میں کبھی کہوں گا کہ یہ بہت اچھا ہے تو شاید یہ، لیکن اس کا حل یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم KIU کو اٹھا کے قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے کریں.
کہ جی آپ لوگ اداروں کو تو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو اس لیے اس وقت بھی ہمارا، اور اس وقت جو حکومت ہے ہم نے ان کو یہ کہا کہ اب ہوا کیا، میں آپ کو خپلو میں کوئی سینٹر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کڑمنگ میں کوئی سینٹر بنانے کے لیے تیار. وہ بچے میرے پاس آتے کہ سر ہم کیا کریں، ہم آپ کے پاس دوبارہ آنا چاہتے ہیں. تو میں نے پریزنٹ گورنمنٹ کو کہا کہ آپ کم از کم ان کو ریزسٹ نہ کریں. انہوں نے کہا جی بالکل ہم ان کو ریزسٹ نہیں کریں گے، اگر وہ دوبارہ آپ کے پاس آنا، ٹھیک ہے. آپ نے ان کو ایک آپشن دی. دیکھیں کون آپ کے اسلام آباد سے آ کے یہاں پہ منی مرگ میں ایگزام لیں گا. میں بھی منی مرگ گیا تھا، منی مرگ میں بھی ہمارا ایک سینٹر ہے، تو اس میں تو آپ بہت سارے گئے بھی نہیں ہوں گے ابھی تک. تو وہاں پہ بھی ہمارا تو وہ تو وہاں جائیں گے جہاں ان کو 2 پیسے مل رہے ہیں. اس وقت ان ریموٹ ایریاز پہ اگر ہمارا 1 لاکھ روپے لگتا ہے تو ہماری فیس وہاں سے 10,000 روپے ملتی ہے. تو یونیورسٹی کو تو بحران میں جانا ہے نا. پھر یہ ہوا کہ 900 اسٹوڈنٹ یا 800 اسٹوڈنٹ کی جو فیس تھی وہ انہوں نے نہیں دی. حالانکہ حکومت کا جو پروگرام تھا وہ 2018 تک تھا، 17 تک تھا، بلکہ پھر ہم نے شور کیا تو 18 تک کرا دیا. کیونکہ وہ اب جو 2019 کا تھا وہ کوئی کورڈ نہیں تھا اس پروگرام میں. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس 8 دن تک کہتے حکومت اس کو ماننے، تو اس سے ہمیں کم از کم 4 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. بورڈ سے ہمیں اس سال 9 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. تو یہ تو دیکھیں نا ایک جیب ہے جس میں آپ کچھ ڈالیں گے تو خرچ کریں گے. لیکن اللہ کا فضل ہے، جو سب سے میرے خیال میں ہم نے یہاں جو اپنا گریجویٹ ریسرچ پروگرام شروع کیا کہ جس میں اس وقت ہم 12 MS اور 5 یا 6 PhD آفر کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک تحقیق کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کو اب بہت جلد اگلے 1-2 سال میں بڑے اچھے آرٹیکلز ملیں گے جو ہمارے اسٹوڈنٹ پبلش کریں گے، آپ کو دیں گے. اس لیے کہ کلچر نہیں تھا نا. آپ صرف انڈر گریجویٹ پڑھا رہے تھے، آپ BS پروگرام پڑھا رہے تھے، تو ریسرچ BS سے تو نہیں نکل سکتی. ریسرچ کے لیے آپ کو MS PhD پروگرام شروع کرنے چاہیے. ہمارے پاس 80 PhDs ہے، لہٰذا ہمیں PhD یا MS پروگرام شروع کرانے میں، اور الحمدللہ جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں HEC نے اپروو کیے ہیں اور ان کی مانیٹرنگ بھی پچھلے سال کی، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ اس ریموٹ ایریا میں جو کوالٹی ایشورنس آپ نے رکھی ہے وہ کئی یونیورسٹیوں سے بہتر ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ایک تحقیق پہ مبنی کلچر کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور ہم اگر جب یہ MS PhD اور ان سے ابھی ہم تقریباً اس وقت 165 بچے ریسرچ میں چلے گئے، 165. اب یہ بچے ریسرچ کریں گے تو کن موضوعات پہ کر رہے ہیں؟ وہی موضوعات ہے کہ جی درگت میں گلیشیئر کے جو مسائل ہے وہ کیا ہے، پانی کے جو مسائل ہے وہ کیا ہے، آب و ہوا. تو انہی چیزوں پہ جب یہ ریسرچ ہوگی تو انشاءاللہ اسی سے چیزیں آپ لوگوں کے پاس بھی آئیں گی. اور ایک تحقیق کسی 2 بندوں کے کرنے سے تحقیق کا کلچر نہیں بنتا. اس کے لیے آپ کو اب ہم نے الحمدللہ پورا گریجویٹ پروگرام شروع کیا. آج میری کلاس ہے 2 بجے سے 5 بجے، آن لائن پڑھاتا ہوں میں. ہم نے پھر ان کو لائبریریز دی، ان کے لیے الگ بلاک ڈیڈیکیٹ کیا کہ وہ لوگ وہاں آئے، ویکینڈ پہ کلاس ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ ریسرچ کے لیے آتے ہیں تو میرے خیال میں تھوڑی اس میں تاخیر ضرور ہوئی ہے. یہ آج سے 2-4 سال پہلے، میرے آنے سے پہلے شروع ہونا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک میچورٹی بھی ہے. آپ اگر ابتدا سے ریسرچ کی طرف جاتے تو آپ کے پاس لوگ نہیں ہوتے. تو ایک سسٹم ہے کہ جس طرح بچہ بڑا ہوتا ہے اس طرح آپ کا ادارہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک سٹیج پہ آپ تحقیق پہ بھی چلے جاتے. تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے ریسرچ کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے بات کی، تو یہ کووڈ-19 کے تناظر میں جہاں تک معلومات ملی مقامی ذرائع کے مطابق، اسٹور میں جو لوگوں نے اپنا علاج کیا دیسی جڑی بوٹیوں سے، قسم کا بڑا کامیاب علاج ہوا، اور دنیا کی جان یہ چھوڑے کہ نہیں لگتا یہ ہے اب تک جو معلومات مل رہی ہیں کووڈ-19. اس سلسلے میں اس میں ہم ایک پروجیکٹ اب استور کی، وہ مجھے پلانٹ کا ڈاکٹر سجاد صاحب کو پتہ ہے، ایک پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں استور، اور ایک دیوسائی میں بھی کچھ ہمیں چیزیں ملی ہے جس پہ ابھی ہم ایک پروجیکٹ ہم نے اپروو کیا ہے کہ جس میں ہم یہ چاہتے کہ وہ کس طرح آپ کی مدافعت نظام کو بوسٹ کرتا ہے. کیا اس میں یہ دیکھیں نا، یہ انسان کا جو مدافعتی نظام ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے. کبھی آپ ایک چیز سے تو ہم اس کو ابھی میں آپ سے میں اس پہ ابھی آرٹیکل بھی میں نے شروع کیا ہے کووڈ کے حوالے سے. کوئی
جو ہماری مستقبل کی تحقیق ہے اس پہ ہم ابھی میں کسی وقت اکیلے میں آپ کو چیزیں دکھا دوں گا کہ 3-4 ڈرگس پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے کرشی اور ہمدرد دونوں فارماسیوٹیکل کمپنیز کو پارٹنر لیا ہے، اینڈ دے آر ایگری ٹو ورک ود اس۔ 4 چیزوں پہ اس وقت ہماری فوکس ہے۔ ایک تو کووڈ کے حوالے سے جو امیون سسٹم بوسٹ باسکٹ کہ کیا کیا چیزیں کھانے سے آپ کے، دوسرا یہ اس میں جڑی بوٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کھانے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں وہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم کینسر پہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر سجاد کی بڑا اچھی، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی تحقیق دنیا کے سامنے آئے گی۔ اس وقت ہمارے پاس سٹیج 3 اور 4 کے جو کینسر مریض ہے وہ ہم نے ٹریٹ کر لیے اس ڈرگ سے، تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم اس لیے بہت ساری چیزوں کو ابھی نہیں بتا رہے کہ ہم خود مطمئن ہو، تو پھر اس ڈرگ کو ہم اپنے نام پہ رجسٹر کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے۔ اسی تیسرا جو ہمارا ہے وہ ہارٹ پہ ہم، یہ 2 بڑی بیماری ہے آپ کی۔ تیسرا آپ کا ہارٹ ڈیزیزز ہے جس میں اس وقت بہت بڑی انسیڈنس ہے۔ جب سے میں آیا ہوں ہماری یونیورسٹی میں 4-5 لوگوں کو 1-2 جو ہے اس میں وفات بھی پا گئے، تو اس پہ بھی ہمارا ایک ریسرچ ہے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں جس کو ہم نینو سینسرز بیسڈ کہ ایک انڈیکیٹر بیس کہ کتنے، اگر آپ کے یہ 15 انڈیکیٹر میں کون سے خراب ہو تو آپ کو آن لائن پتہ چلے کہ میں ہارٹ اٹیک مجھے ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے میں نے کیا پریونٹیو میجرز کرنی ہے۔ تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ چیزیں لائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ابھی یہ ہمارا ریسرچ فیس شروع ہوا ہے، کوئی 150-160 اسٹوڈنٹ جو ہے ریسرچ میں گئے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ اچھی تحقیق کے جو ثمرات ہیں ہمارے پاس آئیں گے، اور پھر ہم آپ سے انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے۔ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔